अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरतुल आराफ। आराफ का मतलब ये है कि आराफ का मतलब है बुर्जियां, यानी क़यामत वाले दिन वो लोग जिनका जन्नत में जाने का फैसला दुनिया में ही हो चुका होगा और उनकी वफात के साथ उनका अजर शुरू हो चुका होगा, वो एक बड़ी ऊंची बिल्डिंग पर, जन्नत की एक बहुत बड़ी ऊंची बिल्डिंग पर बैठकर देख रहे होंगे सारा नज़ारा और लोगों के हिसाब किताब का। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि वो तबसरा भी कर रहे होंगे कि देखो फलां बंदा कितना उसका चेहरा चमक रहा है, कितना खुश है, ये तो लाजमी जन्नत में जाने वाला। और ये बंदा, ये शैतान का साथी था, बुरे काम करता था और आज उसके रंग पर स्याही छाई हुई है और वो ये लाजमी तौर पे वो जहन्नुमी है। तो वो उस बिल्डिंग के ऊपर नबी, रसूल, सिद्दीकीन, शुहदा के बारे में अल्लाह ताला ने ये फरमाया है ना कि मौत के फौरन बाद उनका रिस्क शुरू हो जाता है, उनका इनाम शुरू हो जाता है। तो वो उस बड़ी बिल्डिंग पर बैठकर देख रहे होंगे सारे नज़ारे और वो तबसरा भी कर रहे होंगे इस तरह का। तो आराफ का मतलब होता है लफ्ज़ी तौर पर बुर्जियां। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करती हूँ अल्लाह रहमान और रहीम के नाम से, जो बड़ा रहमत करने वाला और जिसकी रहमत अपने बंदों पर हमेशा रहती है। अलिफ लाम मीम स्वाद हरूफ मुकत्तात है और इनको अलहदा-अलहदा पढ़ा जाता है। मुकत्तात का ही मतलब यही है कि वो हरूफ जो अलहदा-अलहदा पढ़े जाते हैं। किताबुन उन्ज़िला इलैका फला यकुन फी सद्रिका हरजुन मिन्हु लितुन्ज़िरा बिही व ज़िक्रा लिलमुमिनीन। ये अलिफ लाम मीम स्वाद है। ये किताब है जो तुम्हारी तरफ, तुम्हारे रब की तरफ से नाजिल की गई। सो इससे ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे दिल में कोई परेशानी ना हो, इसलिए नाजिल की गई है कि इसके जरिए लोगों को खबरदार करो और ईमान वालों को याद दहानी करो। तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ तुम्हारी जानिब उतारा गया उसकी तुम्हारी तरफ, तुम्हारे रब की तरफ से जो उतारा गया उसकी पैरवी करो। अपने परवरदिगार को छोड़कर दूसरे सरपरस्तों के पीछे न चलो। अफसोस तुम कम ही याद दहानी हासिल करते हो। इससे पहले कितनी बस्तियां हैं जिन्हें हमने हलाक कर दिया तो हमारा अजाब उन पर रात में अचानक टूट पड़ा या दिन दिहाड़े आ गया। यानी कौम इज्तिमाई तौर पर जो अल्लाह की नाफरमानी करती है, अपने पैगंबरों की नाफरमानी करती है, तो उनको अचानक अजाब फिर अल्लाह की तरफ से आ जाता है। ये खुदा का कानून है। वो अजाब आ जाता है और उस कौम को बिल्कुल तबाह बर्बाद कर देता है। जब वो आराम कर रहे थे, फिर जब हमारा अजाब उन पर टूटा तो उसके सिवा कुछ ना बन पड़ा कि पुकार उठे, बेशक हम ही जालिम थे, तो हम उन लोगों से जरूर पूछेंगे जिनकी तरफ रसूल भेजेंगे और खुद रसूलों से भी जरूर पूछेंगे कि उन्होंने हमारा पैगाम पहुंचाया तो उन्हें क्या जवाब मिला। फिर पूरे इल्म के साथ हम तमाम सरगुज़श्ते उन्हें सुनाएंगे। आखिर हम दुनिया में हुकूमत करते हुए कहीं गायब तो नहीं थे। ये अल्लाह ताला कह रही है कि जब ये बदअमालियां कर रहे थे तो मैं इस कायनात में मौजूद था, मैं कहीं गायब नहीं था, मैं हर चीज को देख रहा था। सूरा जो सूरा आयतुल कुर्सी का जो मज़मून है वो भी तो यही है, ला ताखुज़ुहु सिनतुम वला नौम। ये सातों आसमानों की बादशाही और इक़्तिदार करते हुए मुझे ना नींद आती है ना ऊँघ आती है। और तोल उस रोज बिल्कुल ठीक होगा, फिर जिसके पलड़े भारी होंगे वही फला पाएंगे और जिनके पलड़े हल्के रहेंगे वही है जिन्होंने अपने आप को खसारे में डाला, इसलिए कि वो हमारी आयतों का इनकार करते थे और अपने ऊपर जुल्म ढाते थे। लोगों, हमने इस सरजमीन में तुम्हें इक़्तिदार फरमाया, तुम्हारे लिए इसमें मुआश की राहें खोली। मुआश क्या होता है? तजारत, रिस्क पैसे कमाने, कमाने की, जी, रिस्क रिस्क कमाने पैसा। का तरीका।
पर तुम कम ही शुक्रगुजार होते हो। तुम्हारी सरगुज़श्त ये है कि हमने तुम्हें पैदा किया, फिर तुम्हारी सूरतें बनाई, फिर फरिश्तों से कहा कि आदम के सामने सजदा रेज हो जाओ, तो इब्लीस के सिवा सब सजदा रेज हो गए और वो सजदा करने वालों में शामिल ना हुआ। फरमाया तुझे किस चीज ने सजदा करने से रोका, जबकि मैंने तुझे हुक्म दिया था। बोला मैं उससे बेहतर हूँ। तूने अ, मुझे आग से पैदा किया, उसको मिट्टी से पैदा किया। यानी जिनों के बारे में ये है कि जिन आग से पैदा किए गए हैं, इंसान मिट्टी से पैदा किया गया और फरिश्ते नूर से पैदा किए गए। फरमाया अच्छा चल जा, फिर यहाँ से उतर जा, इसलिए कि तुझे हक नहीं कि यहाँ बड़ाई का गुमान करे, सो निकल जाए, यकीनन तू दलील है। बोला मुझे उस दिन तक मोहलत दे जब लोग उठाए जाएंगे। फरमाया तुझे मोहलत है। बोला फिर इसलिए तूने मुझे गुमराही में डाला, अब मैं औलाद आदम के लिए जरूर तेरे सिराते मुस्तकीम पे उनकी घात में बैठूंगा, फिर इनके आगे पीछे दाएं बाएं हर चीज को उनके लिए मैं बहुत खूबसूरत करके मैं पेश करूंगा, और उनमें से तू ए परवरदिगार गुमराह करूंगा तो तुम अक्सरियत को अपना शुक्र गुजार नहीं पाएगा। फरमाया निकल जा यहाँ से जलील और धुतकारा हुआ, याद रख के इसमें जो तेरी पैरवी करेंगे मैं भी जरूर तुम सब से इकट्ठे जहन्नुम को भर दूंगा। ठीक है, यानी अल्लाह ने कहा कि ठीक है, ये फिर एक इम्तिहान है, जा तू जा, मेरे बंदों को गुमराह करने की कोशिश कर, मेरे अच्छे बंदे कभी तेरी गुमराही में नहीं, और जो तेरी गुमराही में आ जाएंगे वो तेरे साथ फिर जहन्नुम में जाएंगे। हमने आदम से कहा है आदम तुम और तुम्हारी बीवी दोनों इस बाग में रहो और इसमें जहां से जाओ खाओ पियो, हाँ अलबत्ता तुम दोनों इस दरख्त के पास न जाना वरना जालिम ठहरो। फिर शैतान ने इन्हें बहकाया कि उनकी शर्मगाहों में से जो चीज उनसे छुपाई गई थी वो इनके लिए खोल दे। उसने उनसे कहा तुम्हारा रब तुम्हें इस दरख्त से सिर्फ इस वजह से रोक रहा है कि कहीं तुम फरिश्ते ना बन जाओ या तुम्हें हमेशा की जिंदगी हासिल ना हो। तो जाहिर बात है कि गंदुम तो बिल्कुल ही नहीं हो सकती, इसलिए कि गंदुम कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसके लिए इंसान अल्लाह की इतनी बड़ी नाफरमानी करे। अभी इसकी बहुत डिटेल डिटेल के साथ मैंने आर्टिकल लिखा है, वो इंशाल्लाह इस महीने में छपेगा, तो फिर आप उसको पढ़िएगा। उसने कस्में खाकर उनसे कहा मैं तुम्हारा सच्चा खैर खा हूँ। इस तरह फरेब देकर उसने दोनों को रफ्ता रफ्ता माइल कर लिया कि जब उन्होंने दरख्त का फल चखा तो शर्मगाहें उन पर खुल गई और वो उस बाग के पत्तों से अपने जिस्म ढांकने लगे। इस वक्त उनके परवरदिगार ने उन्हें पुकारा कि क्या मैं तुम्हें इस दरख्त से रोका नहीं था, तुमसे नहीं कहा था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। दोनों बोल उठे परवरदिगार हमने अपने ऊपर जुल्म किया, अब अगर तू हमारी मगफरत नहीं फरमाएगा और हम पर रहम नहीं करेगा तो हम जरूर नामुराद हो जाएंगे। नहीं रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ये आयत नंबर सूरह आराफ की आयत नंबर 23 है, और ये 23 नंबर आयत जो है वो मेरा ख्याल है कि आप सबको ही याद होगी। तो इसका रेफरेंस यही है कि सूरह आराफ की आयत नंबर 23 है। अल्लाह ताला ने फरमाया जाओ यहाँ से उतर जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो, तुम्हें खास वक्त तक जमीन में ठहरना है, फिर वही गुजर बसर करनी है। फरमाया तुम इसी में जियोगे, इसी में मरोगे और इसी से निकाले जाओगे। ए आदम के बेटो या बनी आदम, जब आप ये पढ़ते हैं तो इसका मतलब होता है आदम के बेटो, हमने तुम्हारे लिए लिबास नाजिल किया जो तुम्हारी शर्म गाहों को ढांकने वाला भी है और तुम्हारे लिए जीनत भी है। तकवा का लिबास इससे बढ़कर है। ये दुनियावी जो खूबसूरत लिबास तुम पहनते हो वो अल्लाह ताला ने ही तुम्हें अकल दी है, लेकिन अगर तुम तकवा इख्तियार करो बेहतरीन लिबास है। और आप ये देखिए अल्लाह की कुदरत है कि जो बंदा नमाज पढ़ता है, जिसकी नीयत अच्छी होती है, जिसकी सोच पाक होती है, आप देखिए कि उसके चेहरे पर कितना नूर आ जाता है अल्लाह ताला की तरफ से। अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं और अल्लाह ताला की इबादत करने वाले, हराम हलाल की परहेजगारी करने वाले होते हैं, अल्लाह ताला कहते हैं कि उनके चेहरों पे नूर होता है और क़यामत वाले दिन उनके चेहरे चमक रहे होंगे। ये जो वजू का एहतमाम करते हैं आप लोग, अपना वजू करते हैं, तो वजू के आसार आपके चेहरों से नजर आ रहे होंगे। आदम के बेटो ऐसा हरगिज ना हो कि शैतान तुम्हें इसी फितने में मुब्तला कर दे जिस तरह उसने तुम्हारे माँ बाप को उस बाग से निकलवाया जिसमें खुदा ने इन्हें ठहराया था। उनका लिबास उतरवा कर उनकी शर्मगाहें उन पर खोल दी। याद रखो वो उस
के साथी तुमको देख रहे हैं, जहां से तुम उनको नहीं देख सकते। हकीकत यह है कि इन शैतानों को हमने इन लोगों का रफीक बनाया जो ईमान नहीं रखते थे। ये इसी दोस्ती का नतीजा है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुम्हारी कौम के ये लोग जब बेहयाई का इर्तिकाब करते हैं तो कहते हैं हमने अपने बाप दादा को इसी तरीके पर पाया और खुदा ने हमें इसी का हुक्म दिया। इनसे कहो अल्लाह कभी बेहयाई का हुक्म नहीं देता। क्या तुम अल्लाह पर मन घड़त बात करते हो जिन्हें तुम नहीं जानते? इनसे कहो मेरे परवरदिगार ने हर मामले में सच्चाई का रास्ता दिखाया है। उसने फरमाया कि हर मस्जिद के पास अपना रुख उसी की तरफ करो और अतात को उसके लिए खास कर दो। तुम उसी की तरफ लौटाए जाओगे जिस तरह तुम्हारी इब्तिदा थी। एक ग्रोह को इसने हिदायत बख्शी, वो इन सब बातों को मानता है। एक ग्रोह पर गुमराही मुसल्लत हो गई इसलिए कि उन्होंने अल्लाह को छोड़ के शैतान को अपना रफीक बना लिया और समझते हैं कि वो राही हिदायत पर है। ए आदम के बेटो, हर मस्जिद की हाजिरी के वक्त अपनी जीनत के साथ, ठीक है, हर मस्जिद में जब तुम पढ़ने जाओ साफ सुथरे कपड़े पहनो, खुशबू लगाओ, बाल बनाओ। हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज से पहले दांत साफ करते थे और कहते थे कि मैं इसलिए ये करता हूँ कि जब मैं किसी से बात करूं तो मेरे मुंह से बू ना आए। तो हम लोगों को भी इन सारी पाकीज़गी का ख्याल करना चाहिए। और दूसरी बात ये कि जो लोग समझते हैं कि अल्लाह ने बनने संवरने पर पाबंदी लगाई है, वो बिल्कुल एक गलत हकीकत है। अल्लाह ताला ने कायनात के अंदर जो इतना कुछ हमें दिया, जिनसे हमारी ज्वेलरी बनती है, जिससे हमारे जेबो जीनत की चीजें बनती हैं, ये अल्लाह ही ने तो बनाई है। किसने बनाई है? और ये कहा कि मेरी नेमतों को खाओ पियो जेबो जीनत करो, इतदाल के साथ करो और अपनी आखिरत को याद रखो मगर हद से आगे ना बढ़ो। अल्लाह हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता। इनसे पूछो है पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की उस जीनत को किसने हराम कर दिया जो इसने अपने बंदों के लिए पैदा की थी? वो खाने की पाकीज़ा चीजों को किसने ममनू किया? इनसे कहो वो दुनिया की जिंदगी में भी ईमान वालों के लिए है लेकिन खुदा के मुनकरों को इसमें शरीक कर दिया और क्यामत के दिन तो खास उन्हीं की तरफ होगी। मुनकरों का उनमें कोई हिस्सा नहीं होगा। दुनिया की जिंदगी देखे, ये जो मैं कहती हूँ कि आप गैर मुस्लिमों को ज़कात और खैरात दे सकते हैं, यहाँ पर अल्लाह ने खुद कहा कि दुनिया में मैं मुनकरों को भी दूंगा लेकिन क्यामत के दिन ये खास हिस्सा होगा मेरे नेक बंदों का। हम उन लोगों के लिए जो जानना चाहें अपनी आयतों की इस तरह तफसील करते हैं। कह दो मेरे परवरदिगार ने तो सिर्फ फहाशी को हराम किया, हाँ वो खुले हो या छुपे, और हक खुशी और नाहक ज्यादती को हराम किया और इसको तुम अल्लाह के साथ किसी का शरीक ठहराओ जिसके लिए उसने कोई सनद नाजिल नहीं की। यानी कुरान मजीद बार बार कहता है कि अगर मेरा कोई शरीक होता तो मैं खुद उसका हवाला तुमको देता और मैं खुद हुक्म देता कि तुम इसकी भी इबादत करो। और इसको तुम अल्लाह पर मन घड़त कोई बात ऐसी कहो जिसे तुम नहीं जानते। इस वक्त खौफ हो रहे हो लेकिन इन सब हुर्मतों के मामले में तुम्हारी सरकशी पर वो तुम्हें एक दिन लाजिमन पड़ेगा। इसलिए कि हर कौम के लिए एक मुद्दत मुकर्रर है, फिर जब उनकी मुद्दत पूरी हो जाती है तो ना एक घड़ी पीछे हट सकते हैं ना आगे बढ़ सकते हैं। ए आदम के बेटो, यानी कौन आदम के बेटे कौन है? हम औलाद है ना, हम सब आदम की औलाद है। और ये अल्लाह ताला हम सब से मुखातिब होकर फरमा रहे हैं, ए आदम की औलाद, मैंने तुम्हें पहले बता दिया था कि अगर तुम्हारे पास खुद तुम्हारे अंदर से पैगंबर आए तो तुम मेरी आयतें सुनाते हुए उनकी बात को मानना। इसलिए कि जो खुदा से डरे और उसने अपनी इस्लाह कर ली उसके लिए आखिरत में ना तो कोई खौफ है और ना ही वो गमजदा होंगे। इसके बरखिलाफ जिन्होंने हमारी आयतों को जुटलाया और तकब्बुर का मुजाहिरा किया, उनसे मुंह मोड़ लिया, वही दोजख के लोग हैं, उसमें हमेशा रहेंगे। तो उनसे बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ बांधेंगे या अल्लाह की आयतों को जुटलाएंगे? उनके पेपरों पर उनका हिस्सा उनके लिए दुनिया की जिंदगी में लिख दिया गया है। वो इन्हें पहुंचेगा यहाँ तक कि जब हमारे फरिश्ते उनकी रूहें कब्ज करने के लिए उनके पास आएंगे तो पूछेंगे अल्लाह के सिवा जिनको तुम पुकारते थे कहाँ हैं? आओ आज मेरे मुकाबले में उसको पेश करो। वो कहेंगे वो सब तो हमसे खो गए और अपने खिलाफ गवाही खुद देंगे कि फिर वाकई मुनकर थे। ये दुनिया में जो लोग हमारी गुमराही का बायस बनते हैं, हमारे लिए कशिश का बायस बनते हैं, खराब चीजें, तो वो क्यामत वाले दिन अल्लाह कहेगा लाओ उन शरीकों को मेरे सामने लाओ। तो वो कहेंगे या अल्लाह आज तो कोई हमारे हक में गवाही देने वाला नहीं आया। हम खुद एडमिट कर रहे हैं परवरदिगार कि हम गलत थे।
जिनों और इंसानों में से जो गिरोह तुमसे पहले गुजर चुके हैं उनके साथ भी दोजख में दाखिल हो जाओ, यहाँ से गैर गिरोह जब दाखिल होगा अपने साथी गिरोह पर लानत करे। आज हम देखते हैं शराब की महफिल सजती है, जुए की महफिल सजती है, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में तो नहीं लेकिन दूसरे मुल्कों में कैसीनो चलते हैं, इंजॉय करते हैं लोग एक दूसरे की कंपनी को, इंजॉय करते हैं और मजे उड़ाते हैं। लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं कि क़यामत के दिन ये एक दूसरे पर लानत करेंगे और एक दूसरे को कहेंगे तुमने हमें बुराई में डाला, तुमने हमें इस बात की तवज्जो दिलाई कि हम गलती को करें और अल्लाह के रास्ते। तो अल्लाह ताला कहते हैं यहाँ तक कि जब सब इकट्ठे हो जाएंगे तो उनके पिछले अगलों के बारे में कहेंगे परवरदिगार यही लोग हैं जिन्होंने हमें गुमराह किया, इसलिए इन्हें आता दोहरा अजाब दे। ऐसा होगा तुम सब के लिए दोहरा अजाब है मगर तुम जानते नहीं। इस पर अगले पिछलों से कहेंगे कि तुम्हें भी हम पर कोई फजीलत हासिल ना हुई, सो देखो अपने किए की तादाश में अजाब का मजा। ये कतई है कि जिन्होंने हमारी आयतों को जुटलाया, तकब्बुर करके उनसे मुंह मोड़ा, उनके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे और हरगिज़ जन्नत में दाखिल नहीं होंगे जब तक ऊंट सुई के नाके से ना गुजर जाए। ऊंट का सुई के नाके से गुजर जाने का मतलब जो है वो अल्लाह कहता है कि तकब्बुर करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। हाँ, ये तो मुमकिन है, यानी एक इम्पॉसिबल बात को कहा कि ये तो मुमकिन है कि सुई के नाके से ऊंट दाखिल हो जाए, लेकिन जिसने तकब्बुर किया और तकब्बुर की सरकशी की, नाफरमानी की, अपने आप को दुनिया में बहुत बड़ा समझा, वो कभी भी जन्नत में नहीं जाएगा। क्योंकि तकब्बुर और जिन्स ये दोनों इस सूरा में अल्लाह ताला ने वाजे कर दिए कि ये दोनों बड़ी आजमाइशी। अपने आप को बचा कर चलो, अपने दामन को समेट कर चलो। और अल्लाह ताला ने कहा कि जो तकब्बुर का मुजाहिरा करेगा, तो तकब्बुर तकब्बुर का मतलब होता है बड़ाई। तो बड़ाई तो अल्लाह की शान है। जो तकब्बुर करेगा, किस चीज पर तकब्बुर करेगा? हर चीज तो मैंने इसको दी, किस चीज पे तकब्बुर करेगा? अल्लाह ताला ने कहा सुन लो, हम मुजरिमों को इसी तरह की सजा देते हैं, इनके लिए दोज़ख का बिछौना और ऊपर से इसका ओढ़ना होगा। सुन लो, हम जालिमों को इसी तरह की सजा देते हैं और इनके बरखिलाफ जो लोग ईमान लाए, जिन्होंने अच्छे काम किए, हम इस बात में किसी जान पर उसकी हिम्मत से ज्यादा बोझ नहीं डालते। वही लोग जन्नत के लोग हैं, इसमें हमेशा रहेंगे, उनके दिलों में हर रंजिश निकाल देंगे, इनके नीचे नहरें बहती होंगी, वो कहेंगे अल्लाह का शुक्र है जिसने हमें इस रास्ते की हिदायत बख्शी। और अल्लाह हमको हिदायत ना बख्शता तो हम ये रास्ता खुद ना पा सकते थे। हकीकत ये है कि हमारे परवरदिगार के भेजे हुए रसूल बिल्कुल सच्ची बात लेकर आए थे। उस वक्त इन्हें आवाज आएगी कि यही जन्नत है, इसके तुम अपने अमाल के सिले में वारिस बनाए गए। जन्नत के लोग इस मौके पे दोज़ख को पुकार कर पूछेंगे कि हमने तो उस वादे को बिल्कुल सच्चा पाया जो हमारे परवरदिगार ने हमसे किया, फिर क्या तुम भी अपने इस वादे को सच्चा पाया जो तुम्हारे परवरदिगार ने तुमसे किया था? वो जवाब देंगे हाँ। फिर एक पुकारने वाला उनके दुकान पुकारेगा, खुदा की लानत इन जालिमों। फरमाया इनमें जो आज अल्लाह की राह से रोकते हैं, अल्लाह के रास्ते में टेढ़ पैदा करते हैं और आखिरत के मुनकिर हैं। मोमिनों और काफिरों के दरमियान पर्दे की दीवार होगी और दीवार की बुर्जों पर कुछ माया और मुमताज लोग होंगे जो हर एक को उसकी अलामत से पुकारेंगे। ये यहाँ पे अलल आराफ रिजालुन आयत नंबर 46 है। व अल आराफ रिजालुन जारिफून कुल्लन बसीमाहुम। जन्नत के ऊंची की बिल्डिंग पे बुर्जियों पर मोमिनीन जो जन्नत में जा चुके वो बैठे होंगे और हर एक के चेहरे से उसको पहचान लेंगे कि ये दोस्ती है या जन्नती है। और हर एक उसकी लामत से पुकारेंगे और जन्नत के लोगों को पुकार कर कहेंगे तुम पर सलामती हो, ये अभी जन्नत में दाखिल नहीं हुए होंगे मगर उम्मीदवार होंगे कि दाखिल हो जाएंगी। इनकी निगाहें जब दोजख वालों की तरफ फेरी जाएंगी तो बेख्तियार कहेंगे परवरदिगार हमें इन जालिम लोगों का साथी ना बना। इसके बाद ये बुर्जों वाले दोजख कुछ नुमाया लोगों को पुकारेंगे जिन पर उनकी अलामतें पहचानते होंगे। वो उनसे कहेंगे क्या तुम्हारे काम आए तुम्हारे थे दोस्त अहबाब जिनके साथ तुम दुनिया में पार्टियां किया करते थे, तकब्बुर करते थे, गुरूर करते थे? आज क्या ये लोग तुम्हारी जहन्नुम को बांटने के लिए तुम्हारे पास हैं? जन्नत की तरफ देखो, क्या यही है वो लोग जिसके बारे में तुम
کھا کھا کر کہا کرتے تھے یہ اللہ کی کسی رحمت سے مستحق نہیں ہو سکتے. جنت کے لوگوں تم اپنی اس جنت میں رہو, اب تمہارے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ کبھی تم غم زدہ ہوگے. کوئی بیماری نہیں آئے گی, کوئی لاس نہیں آئے گا, بس خوشیاں ہی خوشیاں, خوشیاں ہی خوشیاں ہر طرف ہوگا. اہل جنت کو دیکھ کر یہ دوزخ والے آواز دیں گے, اپنے ہاں کا کچھ پانی ہم پہ بھی انڈیل دو. جب آپ جون جولائی اگست کے روزے رکھتے ہیں نا, تو یاد کریں کہ کتنی گرمی لگتی ہے, کتنی گرمی لگتی ہے, سینے سے بے حال ہو جاتے ہیں. اور مجھے اپنا ایک بچپن میں ایک گرمیوں کے روزوں کا مجھے یاد ہے کہ اتنی گرمی ہوتی تھی کہ وہ اپنا اے سی بھی اتنے کامن نہیں ہوتے تھے کہ ٹھنڈے پانی کی کلیاں کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ دوزخ والے جو ہیں وہ جنتیوں کو آواز دے کر کہیں گے تمہارے پاس تو بڑے مشروبات ہیں, تمہارے پاس تو بڑا ٹھنڈا پانی ہے, بھائی تھوڑا سا ہم کو بھی بھجوا دو. ٹھیک ہے بھائی, تھوڑا سا ہمیں بھی بھجوا دو, کچھ روزی جو اللہ نے تمہیں عطا کی ہے ہمیں بھی دے دو. وہ جواب دیں گے اللہ نے یہ دونوں چیزیں منکروں کے لیے حرام کر رکھی. فرمایا ان کے لیے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا, جنہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں مبتلا کیے تھا, تو آج ہم انہیں اسی طرح بتا دیں گے جس طرح وہ اپنے اس دن کی ملاقات کو بھولے رہے اور جس طرح وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے. وقت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم تیری قوم کے ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب لے کر آئے ہیں جس کی تفصیل ہم نے علم قطعی کے بنیاد پر رکھی. یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی قوم قریش پر ہم نے جس کتاب کو نازل کیا اس کے اندر ایک اٹل حقیقت ہے, اور یہ ایک اٹل سچائی ہے جو تیرے پروردگار کی طرف سے ان کی طرف نازل کی گئی. اور کیا یہ منتظر ہے کہ جس چیز کی خبر دی جا رہی ہے اس کی حقیقت سامنے آ جائے؟ جس دن اس کی حقیقت سامنے آ جائے گی تو یہی لوگ جنہوں نے اس سے پہلے اسے نظر انداز کیا تھا کہیں گے بے شک ہمارے پروردگار کے بھیجے ہوئے پیغمبر بالکل سچی بات لے کر آئے تھے, پھر کیا ہے کوئی ہماری سفارشی کہ ہم حق میں سفارش کریں, یا ہے کوئی صورت کہ ہمیں لوٹا دیا جائے کہ ہم اس کے برخلاف عمل کریں جو پہلے کرتے رہے. افسوس ان لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا, اور جو کچھ یہ من گھڑت بات کر رہے ہیں وہ سب ان سے دور ہو جائے. لوگوں, حقیقت یہ ہے تمہارا پروردگار اللہ ہے. اِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ. آیت نمبر 53. ربکم, ربکم کا مطلب ہے تم سب کا رب. یہاں پر اللہ تعالیٰ تمام آدم کی اولاد کو مخاطب کر کے کہتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ تمہارا پروردگار وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا. 6 days میں اللہ تعالیٰ نے یہ 7 زمینیں اور 7 آسمان پیدا کیے, پھر اپنے عرش پر جا کر بیٹھ گیا. وہ رات کو دن پر ڈھانک دیتا ہے جو اس کے پیچھے دوڑتی چلی آتی ہے. اس نے سورج اور چاند اور ستارے پیدا کیے جو اس کی حکم برداری میں لگے ہوئے ہیں. سنو, خلق بھی اسی کی ہے, حکم بھی اسی کا ہے, بڑا ہی بابرکت ہے اللہ جہانوں کا پروردگار. تو اپنے پروردگار کو گڑ گڑاتے ہوئے پکارو. ٹھیک ہے, کوئی بھی مسئلہ, کوئی بھی مصیبت, خوشی ہو یا غم ہو, خوشی میں رب کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ اور غم میں اپنے رب کو پکارو, اٹھتے بیٹھتے پکارو. آج کل تہجد کا زمانہ چل رہا ہے, ہر بندہ تہجد کی نماز پڑھتا ہے, تو اس میں اپنے رب سے سرگوشیاں کریں, اپنے رب سے پیار کریں, محبت کے انداز کو اپنائیں, اور جتنی بھی آپ کی ضرورتیں ہیں اللہ تعالیٰ سے بیان کریں. اور جو ہے وہ سورہ دوحا, بدوحا واللیل اذا سجا, ایک چھوٹی سی سورہ ہے, اس کو زبانی یاد کریں. اس کے اندر ایک آیت ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا پروردگار ان قریب آپ کو اتنا دے گا, اتنا نوازے گا اپنی رحمتوں سے کہ تم راضی ہو جاؤ. تو یہ والی آیت جو ہے یہ آپ اپنی کسی بھی پرابلم کو سامنے رکھ کے پڑھیں, اللہ تعالیٰ ضرور انشاءاللہ. اللہ کہتے ہیں مجھے محبت سے پکارو, پیار سے پکارو, جس نام سے پکارو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں.
اس کے سامنے یہی زیبا ہے، اس لیے وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ زمین کی اصلاح کے بعد اس میں فساد برپا نہ کرو، اللہ ہی کو پکارو، امید اور مایوسی دونوں حالتوں میں یہی خوبی کا راستہ ہے، تم اسی پر چلو۔ اس لیے اللہ کی رحمت ان لوگوں سے قریب ہے جو خوبی اختیار کرنے والے لوگ ہیں۔ وہی ہے جو اپنی رحمت برسانے سے پہلے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے۔ کیا بات ہے اللہ کی، کتنے حسین موسم بناتا ہے وہ پروردگار، کتنے حسین شاعرانہ مزاج کے لوگوں کے لیے کتنی کشش ہوتی ہے اس بارش کے اندر، اس کی خوبصورتی کے اندر، اور کتنا زبردست۔ میں کہتی ہوں دنیا، اللہ میاں کہتے ہیں آزمائش کے لیے ہے، تو میں کہتی ہوں کہ جنت جو انعام کی چیز ہوگی وہ کیا چیز ہوگی، اس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہاں تک کہ وہ پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھا لیتی ہیں تو ہم ان سے مردہ زمین کی طرف ہانک دیتے ہیں، وہی می برساتا ہے، پھر طرح طرح کے پھل پیدا کرتا ہے، اس طرح ہم مردوں کو بھی قیامت کے دن اٹھائیں گے۔ جس طرح زمین کو اس کے خشک ہونے کے بعد ہم اٹھا زندہ کر دیتے ہیں کہ وہ تمہارے لیے طرح طرح کی چیزیں پیدا کرے، اسی طرح اے انسانوں ہم تمہیں قبروں سے نکالیں گے۔ چاہے تم یاد دہانی حاصل کرو، جو زمین اچھی ہوتی ہے وہ اپنے پروردگار کے حکم سے پھل پھول لاتی ہے، جو ناقص ہوتی ہے اس کی پیداوار بھی ناقص ہوتی ہے۔ یہی تمہارا معاملہ ہے۔ ہم اس قرآن کی آیتوں میں اپنی نشانیاں طرح طرح سے پیش کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے لیے شکر گزار، ان لوگوں کے لیے جو شکر گزار بننا چاہیں۔ ہم نے تمہاری تاریخ بھی انہی حقائق کی گواہی دی، تمہاری تاریخ بھی ان حقائق کی گواہی دی۔ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جس نبی کا قرآن میں ذکر ملتا ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام۔ دنیا جب نئی نئی بنی، دنیا کے لوگ بے دودھ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان میں سے حضرت نوح علیہ السلام کو منتخب کیا کہ تمہاری قوم کے لوگ شرک میں پڑ گئے۔ اور یاد رکھیے کہ یہ چیلنج کیا تھا شیطان ابلیس نے اللہ تعالیٰ کو کہ اے اللہ، میں تیری سیدھی راہ پر لوگوں کے سامنے بیٹھوں گا، ان کو گمراہ کروں گا۔ لہٰذا اس نے اپنا وار کیا حضرت نوح کی قوم پر۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اس زمانے میں جو عمریں ہوتی تھی وہ ہزاروں سال ہوتی تھی، تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جب بت پرستی میں پڑ گئے، بتوں کی عبادت، شیطان کا سب سے کامیاب ہتھیار جو ہے وہ شرک ہے۔ سب سے کامیاب ہتھیار جو ہے نا وہ شرک ہے۔ وہ ہمارے دلوں میں شارٹ کٹس پیدا کرتا ہے، ہمیں کہتا ہے فلاں بابے کے پاس جاؤ، فلاں بندے کے پاس جاؤ، فلاں مزار پر جاؤ، فلاں بت کو بناؤ، تو وہ ان کے سامنے نظر و نیازیں پیش کرو، تو وہ ہمیں سب سے پہلا ہتھیار اس کا جو ہے وہ شرک ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کو شرک پسند نہیں، تو سب سے پہلے انسان کے دل کے اندر شرک پیدا کرتا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم شرک میں پڑ گئی، بتوں کی عبادت کرنے لگ گئی، تو حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں 950 سال تک تلقین کی۔ 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا باز آ جاؤ، اللہ کے سامنے سجدہ کرو، کسی اور کو سجدہ نہ کرو، اللہ سے اپنی مشکلیں مانگو، کسی اور سے مشکلوں کا حل نہ مانگو، لیکن وہ باز نہ آئے۔ 950 سال ایک قوم کو ہدایت کی طرف بلانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا، اور نوح نے خود بھی کہا، یا اللہ، میں نے اعلانیہ، خفیہ، پیار سے، غصے سے اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھایا، لیکن وہ بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یا اللہ، ان انسانوں کے اندر سوائے کوڑا کرکٹ کے کچھ نہیں بچا، تو اپنی زمین کو ان لوگوں سے پاک کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نوح، تو ایک کشتی بنا میری ہدایت کے مطابق، ٹھیک ہے، ایک بحری جہاز، چھوٹا سا بحری جہاز بنا، اور اس کے اندر اپنے اوپر ایمان لانے والے لوگوں کو سوار کر لے، اور اپنے کھانے پینے کا بھی انتظام اس کشتی کے اس کی اسٹوریز بنا لے۔ ایک جگہ پر اپنا کھانے پینے کا سامان رکھ لو، ایک جگہ پر دنیا کے تمام چرند پرند کا جوڑا جوڑا رکھ لو، اور ایک جگہ پر اپنے اوپر ایمان لانے والے لوگوں کو سوار کر لو۔
کیونکہ خدا کی طرف سے جو پانی کا عذاب آئے گا اس میں صرف کشتی والے بچیں گے، باقی سب کے سب پانی میں غرق ہو جائیں گے۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے ساری تیاری کر دی تو بارش ہونا شروع ہوئی، آسمان سے لگاتار کئی دن بارش ہوتی رہی، اور زمین کے اندر کا بھی جو پانی تھا وہ سارا نکل کر باہر آ گیا، اور جتنے لوگ تھے وہ اس میں ڈوب گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا، وہ بھی مومن نہیں تھا، تو وہ ایک پہاڑ پہ کھڑا، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا آجا میرے بیٹے آجا، آج کشتی والوں کے سوا کوئی نہیں بچے گا۔ اس نے کہا کہ اے ابا جان، میں کبھی بھی آپ کی کشتی میں نہیں بیٹھوں گا، میں اس پہاڑ پر چڑھ کے اپنی جان بچاؤں۔ حضرت نوح کے دیکھتے دیکھتے پانی کی ایک بہت بڑی لہر آئی اور اس کو پہاڑ سے بہا کر لے گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے گلا کیا، یا اللہ یہ تو میری اولاد ہے، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تیرے اہل خانہ کو میں معاف کر دوں گا، بخش دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے نوح بے وقوفی کی باتیں نہ کرو، جو شخص کافر ہے، جو شخص منکر ہے، وہ تیرا پیروکار نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کے واقعے کو جگہ جگہ بیان کیا، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تم پر ایک ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اس کی قوم کے بڑوں نے جواب دیا ہم تمہیں سری گمراہی میں دیکھتے ہیں، یعنی قوم کے سرداروں نے کہا اے نوح جا جا اپنا راستہ لے، تو کیا ہمارے پیچھے پڑا رہتا ہے۔ اس نے کہا میری قوم کے لوگوں، میں کسی گمراہی میں نہیں بلکہ رب العالمین کا رسول ہوں، تمہیں اپنے پروردگار کے پیغامات پہنچا رہا ہوں، تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں، اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ کیا اس بات تعجب کر رہے ہو کہ تمہارے پاس وہ تمہارے اندر سے ایک شخص کے ذریعے تمہارے پروردگار کی یاد دہانی آئی ہے، اس لیے تمہیں خبردار کرے، اس لیے کہ تم اللہ سے ڈرو، اس لیے کہ تم پر رحم کیا جائے۔ انہوں نے پھر بھی جھٹلایا تو ہم نے اسے اور جو کشتی میں ان کے ساتھ تھے انہیں نے ڈانٹ دی اور ان سب کو پانی میں غرق کر دیا۔ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا یقین وہ دل و دماغ کے اندھے تھے۔ آج کی طرف ہم نے اسی طرح ان کے بھائی ہود کو بھی، یہ جو ہے نا ترتیب یہ چل رہی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا اور اس میں ان کی کشتی میں جو لوگ سوار ہوئے اور جو بچا لیے گئے، ان میں سے ایک جو قوم بنی وہ عاد بنی، ان کا نام تھا عاد۔ عاد ان کے کسی سردار کا نام، اور یہ عاد جو ہے آگے دنیا کو بڑھانے لگی۔ عاد کی قوم جو ہے یعنی نوح کے بقایا جات جو تھے وہ عاد تھے۔ نوح کی قوم پر جو عذاب آیا تھا ان میں سے جو لوگ بچے تھے وہ عاد کہلائے، عاد ان کے سردار کا نام تھا۔ تو جب عاد کے لوگ شروع میں اچھے رہے، صحیح رہے، اللہ کی رحمتوں کو پاتے رہے، اور اس قوم کی قابلیت اتنی زیادہ تھی کہ اللہ تعالیٰ قریش کو خطاب کر کے کہتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو بڑا عقل مند اور مالدار سمجھتے ہو، لیکن تم قوم عاد کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ ان کے قد بہت لمبے لمبے ہوتے تھے، انتہائی انٹیلیجنٹ قوم تھی، اور یہ پہاڑوں کا ان کا پیشن، ان کا جنون تھا کہ یہ پہاڑوں کو تراش تراش کر عالیشان گھر بناتے، ایک دوسرے کا مقابلہ آج کل جیسے سعودی عرب میں اور دبئی میں اور ان علاقوں کے اندر بلڈنگیں بڑی بڑی کرنے کا مقابلہ ہو رہا ہے نا، اسی طریقے سے ان کے یہاں یہ مقابلہ ہوتا تھا کہ کون پہاڑ کو تراش کر ایک خوبصورت گھر بنائے گا، مقبرہ بنائے گا، اپنی رہائش کی جگہ بنائے گا۔ تو اس قوم کے اندر آہستہ آہستہ غرور پیدا ہونا شروع ہو گیا، اور یہ اللہ کو چھوڑ کر یہ بھی پھر شرک میں پڑ گئے۔ تو شیطان جو ہے وہ ہر تھوڑی دیر کے بعد وار کرتا۔ اب آپ یہ دیکھیے اتنا قرآن ماشاءاللہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا، پہلے بھی پڑھتے رہے، اب بھی پڑھتے رہے، اللہ میاں کتنا کونڈیم کرتے ہیں شرک، اتنا زیادہ، اور ہم اتنا ہی شرک کی طرف جاتے ہیں۔ پورا قرآن بھرا پڑا ہے، اللہ کہتی ہیں میں ہر گناہ معاف کر دوں گا مگر میں شرک کو معاف نہیں کروں گا، اور ہم لوگ زیادہ شرک کی طرف جاتے ہیں، زیادہ شرک کی طرف جاتے ہیں، اور جن لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں جاؤ جاؤ تم تو وہابی ہو، ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے۔
میں آپ کو بتاؤں کہ میرے اپنے جو بزرگ تھے میرے خاندان کے اندر میرے بچپن میں، تو وہ جاتے تھے اور درباروں پہ جاتے تھے اور نذرانے دیتے تھے اور جھاڑو چڑھاتے تھے میری دادی وغیرہ. تو جب ہم کہتے تھے کہ یہ بالکل ان لاجیکل بات ہے، اللہ جب سب کچھ کر رہا ہے تو ان مردوں سے کیا ملے گا آپ کو؟ تو وہ کہتی تھی اس کے جواب میں کہ جب ہمیں دنیا میں کسی بڑے افسر تک اپروچ کرنی ہوتی ہے تو ہم کوئی چھوٹا ذریعہ ڈھونڈتے ہیں جو اس تک لنک پیدا کرے. ہم چھوٹے افسروں کو بلاتے ہیں کہ اس بڑے افسر سے ہمارا رابطہ کرا دیں. مگر سننے میں تو یہ بات بڑی پرکشش لگتی ہے، لیکن آپ کے پروردگار نے اس کو ریجیکٹ کیا. آپ کے پروردگار اس کو ریجیکٹ کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ انسانوں تک پہنچنے کے لیے تمہیں ذریعوں کی ضرورت ہوگی، مجھ تک پہنچنے کے لیے تمہیں کسی ذریعے کی ضرورت نہیں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. اے محمد میرے بندے جب تم سے میرے بارے میں پوچھیں تو ان کو کہو کہ میں تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں اور میں ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں. تو لہذا شیطان کا یہ کام ہے کہ وہ ہمیں شرک کے راستے پہ ڈالتا ہے. تو آج جو ہے وہ حضرت نوح کی بقایا جات تھے. آج کی طرف ہم نے اسی طرح ان کے بھائی ہود کو بھیجا. آج قوم کی طرف جب شرک بہت زیادہ بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ہی سے ایک رسول حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا. اب میں آپ کی توجہ اس بات کی طرف کرانا چاہتی ہوں کہ قرآن مجید کے اندر جب اللہ نے کسی پیغمبر کے بارے میں کہا کہ اس کے بھائی کو پیغمبر بنا کر بھیجا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم میں کوئی نبی پیدا کرنا چاہتے تھے تو وہ اس قوم کے اندر ہی سے ایک بہترین انسان کا انتخاب کرتے تھے. یہ بھائی کا مطلب جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ انہیں بھائی، بلکہ بھائی کا مطلب ہے اسی قبیلے کا ایک بہترین شخص جو سچا ہوتا ہے، ایماندار ہوتا ہے، صحیح راستے پر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو ہی نبی بنا کر بھیجتے ہیں. کبھی باہر سے نبی نہیں آتا. وہ نبی ان کے اندر ہی پیدا ہوتا ہے، ان کے اندر ہی وہ بیہیو کرتا ہے، اس کا کیریکٹر قوم کے سامنے ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تم کو نبی بنایا تو جا کے اپنے خاندان والوں کو آگاہ کرو. تو خاندان والے یعنی قریش کے لوگوں کو، اور اللہ کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ نبی سب سے پہلے اپنے خاندان کو وارن کرتے ہیں. چنانچہ آپ نے سب سیرت کی کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا پہ چڑھے. واقب جی واقب معذرت کے ساتھ پھر مائک کھلے ہوئے ہیں اور ڈسٹربنس ہو رہی ہے، پلیز بند کروائیے. اچھا آپ میرے پاس ہاں تو جی، نہیں یہ ہے. کوئی لبنہ اور فرزانہ ہے کوکبری. جی ان کے مائک اور یہ کنسسٹنٹلی جو ہے وہاں سے ڈسٹربنس ہو رہی ہے. میرا مائک اوپن ہے، میرا تو میوٹ ہے. نہیں جی جی آپ کا پلیز اوپن آپ ہے. سے ریکویسٹ ہے جس کا بھی کھلا ہے کائنڈلی بند کر دیں. شیور میں تو بند کرتی ہوں لیکن میرا میوٹ ہے. جی توجہ جو ہے نا بٹ جاتی ہے. فرزانہ پلیز آپ بھی کر دیجئے، اور جو بھی ہے مینشن نہیں اگر ہو رہا تو پلیز آپ کر دیجیے. اور آپ کی طرف ہم نے اسی طرح ان کی بھائی ہود کو بھیجا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میں بات کر رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صفا پہ چڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے میری قوم کے لوگوں میرے پاس آؤ. تمام لیڈرشپ جو ہے تمام لوگ کوہ صفا کے پاس چلے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں یہ بات کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک بڑی فوج ہے جو تم پر حملہ کرنے والی ہے تو کیا تم میری بات کو مانو گے؟ آپ کو سارے سرداروں نے، ابو جہل نے، شیبہ نے اور سفیان نے یا جتنے بھی لیڈرشپ تھے انہوں نے کہا ہاں محمد کیوں نہیں، ہم نے تمہیں بچپن سے سچا دیکھا ہے، تم ایماندار ہو، سچے ہو، ہم تمہاری بات پہ یقین کریں گے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تم کو بتاتا ہوں کہ تم جن بتوں کی عبادت کرتے ہو وہ غلط ہے اور میں اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں تاکہ تمہاری ہدایت دوں. تو انہوں نے کہا بڑے افسوس کی بات ہے اے محمد. ابو جہل نے کہا بڑے افسوس کی بات ہے اے محمد، کیا تو نے اس چیز کے لیے ہمیں بلایا تھا
کہ ہم اپنے باپ دادا کا راستہ چھوڑ دیں. تو یہ جو پوائنٹ ہے نا، یہ شیطان ہمارے دل میں ڈال دیتا ہے کہ کیا یہی سچ بولتا ہے؟ ہمارے باپ دادا غلط کرتے تھے، ان کے پاس عقل نہیں تھی. ٹھیک ہے، تو اس طرح وہ ہمیں قائل کرتا ہے شیطان کہ ہم جو کچھ بھی سوچ رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے، اور یہ بندہ کیا یہی رہ گیا تھا ہمیں بتانے کے لیے کہ تم غلط راستے پر ہو. تو لہٰذا یہاں پر فوکس کیجئے گا یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ ہر قبیلے کے اندر کا ہی بہترین انسان میں نبی بناتا ہوں. اسی وجہ سے جن لوگوں نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سلمان فارسی پڑھاتے ہیں جو کہ ایران سے آئے تھے، وہ آپ کو پڑھاتے ہیں، تو قرآن مجید نے کہا کہ محمد تو عربی ہیں، سلیمان اجمی. تو کیا اجمی عربیوں کو پڑھائیں گے جن کی زبان الگ ہے، جن کا کلچر الگ ہے، جن کی پہچان الگ ہے؟ کیا میں ان کو نبی کو سکھانے کے لیے بھیجوں گا؟ کیسی باتیں کرتے. تو اسی طرح اب عاد کی طرف، یعنی نوح کی بقایا جات عاد تھے، ہم نے ان کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا. اس نے دعوت دی کہ میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، پھر سے تم ڈرتے نہیں. اس کی قوم کے بڑوں نے جو منکر ہو رہے تھے اسے جواب دیا. ہم تو یقیناً حماقت میں مبتلا دیکھ رہے ہیں اور ہمارا پختہ خیال ہے کہ تم جھوٹے ہو. اس نے کہا میری قوم کے لوگوں، میں کسی حماقت میں مبتلا نہیں بلکہ رب العالمین کا رسول ہوں. تم اپنے پروردگار کے پیغامات پہنچا رہا ہوں اور میری دیانت کے ساتھ تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں. کیا اس بات پر تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پاس خود تمہارے اپنے اندر ایک شخص کے ذریعے تمہیں پروردگار کی یاد دہانی کی گئی کہ تمہیں خبردار کرے؟ یاد کرو جب اس نے نوح کی قوم کے بعد تمہیں بادشاہت دی، تمہاری ساخت میں تمہیں مضبوط اور تنومند طاقتور بنایا. تو اللہ کی نشانیوں کو یاد کرو تاکہ فلاح پاؤ. انہوں نے جواب دیا کیا ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم ایک خدا کی عبادت کریں اور ان بتوں کو چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے؟ یہی بات ہے تو جس عذاب کی دھمکی ہمیں سنا رہے ہو وہ ہم پر لے آؤ اگر تم سچے ہو. اس نے کہا میرے پروردگار کی طرف تم پر گندگی آ پڑی ہے. یہ بتوں کی جو عبادت ہے یہ گندگی ہے، غلاظت ہے. یہ گندگی ہے، غلاظت ہے، انسان کو گندے کاموں پر آمادہ کرتی ہے اور خدا کے ساتھ شرک پر آمادہ کرتی ہے. تو یہ غلاظت ہے. بتوں کی طرف کبھی نہ جاؤ اور اپنا سر ہمیشہ اپنے پروردگار کے سامنے جھکائے رکھو. کیا تم مجھ سے ان ناموں پہ جھگڑتے ہو جو تم نے تمہارے باپ داداؤں نے رکھ لیے جن کے لیے خدا نے کوئی سند نازل نہیں کی؟ یعنی وہ سیما جی اکثر سوال کرتی ہیں نا کہ جی وہ ہم ہندوستان جاتے ہیں تو وہ لوگ ہم کہتے ہیں کہ تم کیا پتھروں کی عبادت کرتے ہو، بتوں کی عبادت کرتے ہو؟ تو وہ ہمیں جواب دیتے ہیں کہ تم لوگ بھی تو حجر اسود کو چومتے ہو. تو بالکل ان کا یہ اعتراض ٹھیک ہے، لیکن ہم ان کو یہ بتائیں گے کہ ہمارے رب نے اس کا حکم دیا. ہم میں سے کوئی پرسنلی نہیں کہتا کہ جی میں اس پتھر پہ سجدہ کروں، میں اس پتھر کے کو چوموں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب انہوں نے حجر اسود کو چوما تو انہوں نے یہ بات کہی لوگوں کے سامنے کہ دیکھ میں تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو چوما، ورنہ میری نزدیک تو ایک پتھر سے زیادہ نہیں. تو اللہ کی طرف رجوع، اور ہم لوگ کو بھی عبادت کرتے ہیں جو ہم قرآن کو فالو کر کے عبادت کرتے ہیں. جو کچھ بھی کرتے ہیں ہم شرک نہیں کرتے، ہم بتوں کو نہیں پوچھتے، ہم بتوں کو نظر نیازیں نہیں دیتے، اس لیے کہ ہمارے رب کا یہ ہمارے رب نے حکم دیا کہ حجر اسود کو یمین اللہ سمجھو، خانہ کعبہ کا طواف کرو. اگر یہ ہمارے اللہ نے ہم کو حکم نہ دیا ہوتا تو ہم یہ کبھی نہ کرتے. ہم اپنے پروردگار کے حکم کے پابند ہیں. تو تمہارے باپ دادوں نے رکھ لی جس کے لیے خدا نے کوئی سند نازل نہیں کی. اچھا اب انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. آخرکار ہم نے اس کو اور انہیں جو اس کے ساتھ تھے اپنی رحمت سے بچا لیا، اور لوگوں کی درکار تھی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے. اسی طرح سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا. اب عاد کی قوم پر بت پرستی کی وجہ سے جب عذاب آیا، ٹھیک ہے، ان کے اوپر عذاب اللہ نے یہ بھیجا کہ 7 دن اور 8 راتیں وہ عذاب ان پر مسلط رہا. ٹھنڈی یخ ہوائیں، برفانی ہوائیں ایک پورا ہفتہ ان پر مسلط رہی.
اور پھر ان کے اندر جڑ کاٹ دی اللہ تعالیٰ نے، تمام مشرکین کے بچوں کو بھی مار دیا تاکہ آگے کفر کا سلسلہ نہ چلے۔ ان کے اندر سے جو لوگ ایمان لائے ہوئے تھے، کچھ ریشو تو ہوتی ہے نا اچھے لوگوں کی، چاہے وہ 10-15 ہو، کچھ ریشو تو ہوتی ہے۔ جنہوں نے بت پرستی نہیں کی تھی ان کی اولاد میں آگے جا کر پھر بت پرستی شروع، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام، اس قوم کا نام تھا، آج کی بقایا نسل کا نام تھا سمود۔ سمود بھی ان کے سردار کا نام تھا۔ انہوں نے جب فساد پیدا کیا اس علاقے کے اندر، ترقی یافتہ تھے، بہت ذہین تھے، بڑے طاقتور تھے، جو چاہتے تھے کر سکتے تھے، لیکن جب خدا کی نافرمانی پر ڈٹ گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو ان کی تربیت کے لیے بھی، اور حضرت صالح علیہ السلام بھی ایک لمبے عرصے تک ان کو سمجھا۔ خدا کے قانون کو یہ بھی سمجھیں، اللہ کبھی عذاب دینے میں جلدی نہیں کرتا، کبھی بھی نہیں۔ دیکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حالانکہ اپنی قوم کے لیے کبھی بد دعا نہیں کی تھی، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی بد دعا نہیں کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف گئے لوگوں کو مسلمان کرنے کے لیے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے، دھکا دیا، گالی گلوچ کیا، پانی تک کا گھونٹ نہیں ان کو دیا۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل نے کہا ہے محمد تمہارے ساتھ یہ اتنا برا کر رہے ہیں تو مجھے حکم دو تو یہ میں پہاڑ ان کے اوپر گرا دوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ نہیں، مجھے امید ہے کہ اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو ان کی اولاد ضرور ایمان لے کر آئے گی۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ جب ہمارے ہاں جکڑ چلنے لگتے، تیز آندھی آنے لگتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ اٹھا کر اللہ کے حضور میں کھڑے ہو جاتے، یا اللہ میری قوم پر ایسا عذاب نہ دینا جیسا عذاب تم نے عاد و سمود کو دیا۔ اب اسی پیغمبر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ میرا مشن کامیاب نہیں ہو رہا، یہ لوگوں پر اثر کیوں نہیں کر رہا، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں یہ فرمایا، غالباً نوٹ شور سورہ یونس ہے یا کیا ہے، یہ فرمایا ولا تکن کصاحب الحوت، سورہ قلم میں ہے جی سوری، ولا تکن کصاحب الحوت، اے محمد مچھلی والے کی طرح جلدی نہ کر، ٹھیک ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیر خواہی چاہتے تھے اپنی قوم کے لیے، عذاب نہیں چاہتے تھے، دعا مانگتے تھے کہ یا اللہ میری قوم پر کبھی عذاب نہ آئے، لیکن وہ پریشان ہوتے تھے، جیسے آپ نے یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر پڑھا، آج کل تہجد میں یہ دعائیں، یہ صورتیں بہت اچھی ہیں، یہ پڑھا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ محمد ولا تکن کصاحب الحوت، مچھلی والے کی طرح نہ ہو جا، کہ حضرت یونس علیہ السلام جلد بازی میں اپنی قوم کو چھوڑ کر آ گئے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو قوم کو تو چھوڑ دیا اور ان کو سزا دی کہ وہ سمندر میں اللہ نے ان کو گرا دیا۔ اور پھر دیکھیں کہ اللہ کسی ہماری مسٹیک کی گنجائش ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے، لیکن نبیوں کی مسٹیک کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، لہٰذا وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، پھر انہوں نے جا کے دعا کی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک میں اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کافی دنوں کے بعد مچھلی کو حکم دیا کہ اے مچھلی کا یونس کو اب اس کے ساحل پہ پھینک دے، وہاں ایک بیل ہے اس کے سائے میں اس کو رکھنا، اور کھجور کا درخت ہے، یہ کھجوریں کھائے گا، پانی پیے گا۔ اور جب ان کے اندر انرجی آئی تو پھر اللہ نے کہا اے یونس جاؤ دیکھو جا کے تیری ساری کی ساری قوم ایمان لا چکی۔ تو اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اب کہنے کا مطلب میرا یہ تھا کہ اللہ کسی قوم کو عذاب دینے میں جلدی نہیں کرتا۔ یہ پورا قرآن آپ پڑھیں گے تو خدا جس قوم کے اندر 10-15 لوگ، 20-25 لوگ بھی ایسے ہوتے ہیں، خدا تعالیٰ اس قوم کو عذاب نہیں دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سمود، جو آج کی نسل بچی وہ سمود کہلائی، اور سمود کے اندر جو نبی آئے وہ حضرت صالح تھے، اس نے دعوت دی میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک نشانی آ گئی ہے
یہ اونٹنی ہے. یعنی ایک لمبا عرصہ حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کو توحید کی طرف بلاتے رہے. پھر آخر اللہ تعالیٰ نے ایک اونٹنی پیدا کی جو بڑی عجیب الخلقت تھی، بہت بڑی اونٹنی، عام اونٹوں سے کتنے گنا زیادہ بڑی. اور اللہ نے یہ شرط لگائی کہ اے صالح اپنی قوم سے کہو کہ یہ اونٹنی اللہ کی مقرر کردہ ہے. ایک دن میری یہ اونٹنی پانی پیے گی، تمہارا کوئی جانور پانی نہیں پیے گا چشمے سے، صرف یہ اونٹنی پانی پیے گی اور سارا پانی وہ ہڑپ کر، اتنا بڑا اس کا پیٹ اور عجیب الخلقت تھی، اور وہ کھائے گی. اور ایک دن تمہارے سارے جانور پانی. جب کوئی قوم سرکشی کی طرف آتی ہے تو اللہ تعالیٰ تھوڑا سختی سے جھنجھوڑتے بھی ہیں. جیسے سبت کے معاملے میں آپ نے دیکھا کہ انہوں نے وائلیشن کی، اللہ نے کہا کہ میں نے ان کا انکار کرنے والوں کو ذلیل بندر اور خنزیر بنا دیا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا یہ لاسٹ وارننگ ہے، جب تک یہ اونٹنی زندہ رہے گی تم پر خدا کا عذاب نہیں آئے گا. یہ لاسٹ وارننگ ہے. جو ہی تم اس اونٹنی کو مارو گے، ختم کرو گے، خدا کا عذاب تم پر آ جائے گا. تو کچھ دن تو انہوں نے برداشت کیا، دل میں خوف محسوس ہوا. پھر قوم کے لوگوں نے کہا کہ ہم کتنے بیوقوف ہیں، ہم ہر بات میں صالح کی بات میں آ جاتے ہیں. اے ہماری سردار اٹھو اور جاؤ اس کو قتل کرو، جا کے اونٹنی کو قتل کرو تاکہ ہمارے جانور آرام سے پانی پیئیں. یہ ہماری غیرت اور حمیت کا تقاضا نہیں کہ ہم اس کو برداشت کریں. لہذا وہ سردار اٹھا اور سردار نے اٹھ کر جو ہے وہ اس اونٹنی کو قتل کر دیا. اور پھر اس کے بعد خدا کا عذاب سمود پر بھی آیا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اونٹنی تمہارے لیے نشانی ہے، لہٰذا اس کو چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں چلے پھرے اور کسی برے ارادے سے اس کو ہاتھ نہ لگانا، ورنہ ایک دردناک عذاب تمہیں آ پکڑے گا. یاد کرو جب قومیات کے بعد اللہ نے تمہیں بادشاہی دی، زمین میں تم کو اقتدار دیا، تم اس میدانوں میں عالیشان محل بناتے ہو. سمود کی بات ہے، ابھی بھی ان کے عمارتیں پہاڑوں کے اندر بنی ہوئی ہیں، اور پہاڑوں کو گھروں کی صورت میں تراش لیتے ہو. تو اللہ کی شانوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد پیدا نہ کرو. اس کی قوم کے بڑوں نے جو تکبر کر چکے تھے اپنی قوم کے ان چھوٹے لوگوں سے، غریب لوگوں سے جو ایمان لائے تھے، کہا کیا تم سمجھتے ہو کہ صالح اپنے رب کا بھیجا ہوا ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہم تو اس پیغام کو مانتے ہیں جس کے ساتھ اسے بھیجا گیا. اس پر ان تکبر کرنے والوں نے کہا لیکن ہم اس کے منکر ہیں جس پر تم ایمان لے کر آئے. پھر انہوں نے اونٹنی کی کونچے کاٹ دی. کونچے جو ہوتی ہیں وہ آپ کے ٹخنوں کے پاس مسلز ہوتے ہیں. آپ کے ٹخنوں کے پاس جو ایک تو گھٹنا ہوتا ہے نا ٹانگ کے بیچ میں ایک ٹخنا ہوتا ہے، ایک وہ کونچی ہوتی ہے جو نیچے آپ کا جو وہ ہوتا ہے ٹخنا، اس کے اندر کوئی مسل ہوتا ہے. اس مسل پر اونٹنی کے مسل پر جب تلوار چلائی جاتی ہے تو اتنا جو خون کا ضیاع اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اونٹنی مر جاتی ہے. تو پھر انہوں نے اونٹنی کی کوچے کاٹ دی اور پورے تکبر کے ساتھ اپنے پروردگار کے حکم سے سرتابی کی اور کہہ دیا اے صالح اگر تم خدا کے بھیجے ہوئے ہو تو ہم پر لے آؤ وہ عذاب جس کی تم ہمیں دھمکی دے رہے ہو. آخر ایک سخت طراحت نے انہیں آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اونڈے منہ ہو کر پڑے رہ گئے. اس وقت صالح یہ کہتا ہوا ان کو چھوڑ کر چلا گیا اے میری قوم کے لوگوں، میں نے تو اپنے پروردگار کا پیغام تمہیں پہنچا دیا، تمہارے بہت خیر خواہی کر دی مگر تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے. اس طرح لوط کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا اس بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو؟ تم سے پہلے دنیا میں کسی قوم نے اس کا ارتکاب نہیں کیا. تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو. حقیقت یہ ہے کہ تم بڑے اونڈے بلکہ بالکل حد سے گزرنے والے ہو. اب ایک نئے نبی کا ذکر، حضرت لوط علیہ السلام. حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اوڑ کی بستی سے ہجرت کرنے لگ گئے، جب وہاں جو ہے وہاں کا نمرود بادشاہ اور ساری قوم ان کے خلاف ہوئی. اللہ آپ نے یہ بھی پڑھا تھا کہ انہوں نے ستارے کو کہا کہ میرا رب ہے، چاند کو کہا میرا رب ہے، سورج کو کہا میرا رب ہے، اور آخر میں کہا یہ سب خدا کی مخلوق ہے، یہ میرا رب نہیں ہو سکتا. تو اسی طرح ان پر ایمان لانے والوں میں ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام بھی تھے اور حضرت سارہ بھی تھی. تو وہ جب آ کے آباد ہوئے
تو حضرت ابراہیم نے حضرت لوط سے کہا کہ تم 7 والی بستی میں جاؤ اور وہاں جا کے تم شادی کرو، اپنا گھر بساؤ اور وہاں کے لوگوں کو تلقین کرو۔ اب اس قوم کے اندر، باقی قوموں کے اندر تو شرک اور دوسری برائیاں تھی، اس قوم کے اندر ایک منفرد کام شروع، وہ یہ کام شروع ہو گیا کہ مرد مردوں میں انوالو ہونا شروع۔ آج کل ہمارے معاشرے کا بھی یہی حال، ہم اپنے بچوں کو نہیں سکھاتے دین کی باتیں، نہیں شرمانا چاہیے، نہیں جھجکنا چاہیے اپنے بچوں کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے۔ جب وہ بالغ ہو جائے تو ان کو یہ ساری باتیں بتانی چاہیے۔ تو انہوں نے حد کر دی، لڑکیوں سے کوئی شادی کرنے کوئی نہیں تیار تھا، ہر کوئی جو ہے وہ اس بدفعلی میں مبتلا تھا۔ تو وہ صدوم کا علاقہ تھا، صدوم کا علاقہ، جس کی وجہ سے اس گندے کا نام بھی صدومی کہتے ہیں اس کو بھی۔ تو وہ وہاں پر ان کے اوپر جب نہیں وہ بات کو مانے تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس قوم کو ایسا تباہ کیا، ایسا تباہ کیا کہ زمین زلزلے سے کانپ اٹھی، الٹ گئی اور آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی۔ اتنا زبردست عذاب خدا کا آیا کہ خدا نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ تم اپنے لوگوں کو ہجرت کر کے جاؤ اور پیچھے پلٹ کر نہ دیکھنا۔ اتنا زبردست عذاب ہے، اتنا زبردست عذاب ہے کہ تم پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا۔ اور دیکھیے ہر نبی کی قوم کے اندر کوئی نہ کوئی نافرمان تھا، اور اس قوم کی اندر جو تھا وہ نافرمان، اس قوم کے اندر ان کی بیوی تھی، حضرت لوط کی بیوی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ بڑھیا پیچھے رہے گی، تم جاؤ لوط ہجرت کر جاؤ یہاں سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو، حقیقت یہ ہے کہ تم بڑے عمدے بالکل حد سے گزر جانے والے ہو۔ مگر اس قوم نے جواب دیا کہ اس قوم نے جواب دیا، کیا دیا کہ یہ دیا کہ انہیں اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ بڑے پاک باز بنتے ہیں، سو ہم نے اسے اس کے گھر والوں کو بچا لیا، اس کی بیوی کے سوا وہ پیچھے رہ جانے والوں میں رہ گئی اور اس قوم پر پتھروں کی بارش برسا دی جس طرح کے برسانے کا حق ہے۔ پھر دیکھو ان مجرموں کا کیا انجام ہوا، اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیج۔ اب ایک نئے نبی کا ذکر ہے، مدین۔ مدین ایک جنگل کے پاس یہ علاقہ تھا، اس لیے ان کو اصحاب الایکا بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں پر قوم کے لوگ تھے، جب انسان شرک کرتا ہے نا تو وہ ساری غلاظتوں میں پڑ جاتا ہے، کیونکہ اس کو اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس نہیں ہوتا، تو وہ شرک کے ساتھ دوسری گندگیوں میں بھی پڑ جاتا ہے۔ تو مدین کے جو لوگ تھے، مدین وہ علاقہ ہے جس کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام ہجرت کر کے گئے۔ تو مدین کے لوگ کیا کرتے تھے، ناپ تول میں کمی کرتے، ملاوٹ کرتے۔ ان کی جب انتہا ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے اسی قوم کے ایک فرد حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ اپنی قوم سے جا کر کہو کہ یہ تم غلط کام کرتے ہو، اس سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تم غلط کام کرتے ہو، جاؤ اور اچھا ناپ تول کرو، صحیح ناپ تول کرو، ملاوٹ نہ کرو۔ دیکھو تم پیسہ زیادہ بنانے کے لیے یہ غلط کام کرتے ہو، اور میں صحیح ناپ تول کرتا ہوں، میں بھی کاروباری ہوں، میں بھی صحیح ناپ تول کرتا ہوں، ملاوٹ نہیں کرتا۔ دیکھو میں کتنا خوشحال ہوں، میرے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، تم بھی سیدھے راستے پر آؤ، چیزوں میں ملاوٹ نہ کرو۔ تو اس نے دعوت دی کہ میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس ایک واضح حجت آ گئی ہے، لہذا وزن اور پیمانے پورے رکھو، لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دو، زمین کی اصلاح کے بعد اس میں فساد پیدا نہ کرو، تمہارے حق میں یہی بہتر ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو اور نہ ہر راستے پر اس طرح بیٹھو کہ لوگوں کو ڈرا رہے ہو اور خدا کی راہ سے اس پر ایمان لانے والوں کو روک رہے ہو، اس کی راہ میں عیب ڈھونڈ رہے ہو۔ یاد کرو جب تم تھوڑے تھے پھر خدا نے تم کو بڑھا دیا، یاد رکھو کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو فساد پیدا کرنے والے تھے۔ اگر تم میں سے ایک گروہ اس پر ایمان لے آیا جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں، اور ایک گروہ ایمان نہیں لایا تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس کی قوم کے تکبر کرنے والے سرداروں نے کہا اے شعیب، ہم تم میں اور تمہارے گھر والوں کو جو تمہارے ساتھ ایمان لائے اپنی بستی سے نکال باہر کر۔
یا تم کو ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا؟ اس نے جواب دیا کیا اس صورت میں بھی کہ ہم ان سے بیزار ہوں، اگر ہم تمہاری ملت کی طرف لوٹ آئیں گے اس کے بعد کہ خدا نے ہمیں صحیح راستہ دکھایا، تو اس کے معنی یہ ہے کہ ہم نے اللہ پر جھوٹ باندھا؟ نہیں، یہ ہمارے لیے ممکن نہیں، ہم اس میں لوٹ آئیں الا یہ کہ اللہ ہمارا پروردگار ہی چاہے۔ ہمارے پروردگار کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، وہ پروردگار ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس کی قوم کے بڑوں نے جو انکار کا فیصلہ کر چکے تھے، لوگوں کو تنبیہ کی کہ شعیب کی پیروی کرو تو سمجھ لو کہ پھر تم بڑے خسارے میں جا پڑو گے۔ آخر ایک سخت تڑتڑاہٹ آئی اور اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ مدین کے لوگ، ایک زور کی جھٹکا زمین کو لگا، ان کی چھتیں گر گئیں، یہ اپنی زمین بوس ہو گئے۔ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا تھا وہ ایسے تھے گویا اس بستی میں کبھی بسے ہی نہیں۔ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا بالآخر وہ نامراد ہوئے۔ اس وقت شعیب یہ کہتا ہوا انہیں چھوڑ کر چل دیا، اے میری قوم کے لوگوں، میں نے اپنے پروردگار کے پیغامات تمہیں پہنچا دیے، تمہاری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، اب میں ان لوگوں پر افسوس کیا کروں جو منکر ہو چکے ہیں؟ تمہارے عذاب لانے پر میں کیا افسوس کروں کہ تم نے خود ہی نافرمانی کی۔ اور ہم نے جس بستی میں بھی کسی نبی کو رسول بنا کر بھیجا، ان لوگوں کو مالی اور جسمانی مصیبتوں میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں، پھر ان کے دکھ کو ہم نے سکھ میں بدل دیا، یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے اور کہنے لگے اچھے اور برے دن تو ہمارے باپ دادوں پر آتے رہے ہیں، بالآخر ہم نے اچانک انہیں پکڑا اور ان کو خبر بھی نہ ہوئی۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر ان بستیوں کے لوگ ایمان لاتے، تقوی اختیار کرتے، تو ہم ان پر زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے، مگر انہوں نے اللہ کو جھٹلایا تو ان کی کرتوتوں کی پاداش میں ہم نے ان کو پکڑ لیا۔ پھر بتاؤ ان بستیوں کے لوگ کیا ان سے امن میں رہیں گے؟ ان پر ہمارا عذاب آ جائے رات جب وہ سو رہے ہوں، یا ان بستیوں کے لوگ اس سے امن میں رہیں گے کہ ہمارا عذاب ان پر دن دہاڑے آ جائے جب وہ کھیل تماشے میں؟ یعنی محمد اپنی قوم کے لوگوں سے کہو کہ اگر وہ نافرمانی کریں گے تو ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا، کہ کیا خدا کی تدبیر سے امن میں رہیں گے؟ تو یاد رکھو خدا کی تدبیر وہی اپنے آپ کو امن میں سمجھتے ہیں جو نامراد ہونے والے ہوتے ہیں۔ کیا اس چیز نے ان لوگوں کو سبق نہیں دیا جو زمین کے اگلے رہنے والوں کے بعد ان کے وارث بنائے گئے، کہ اگر ہم چاہتے تو ان کے گناہوں کی پاداش ان کو بھی پکڑتے؟ نہیں، وہ کوئی سبق نہیں لیتے، اس کے نتیجے میں ان کے دلوں پر اللہ مہر لگا دیتا ہے اور وہ کچھ نہیں سنتے۔ یہ بستیاں ہیں جن کی ماضی کی سرگزشتیں اے محمد ہم تم کو سنا رہے ہیں۔ ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، مگر ایسا نہ ہوا کہ یہ ایمان لاتے، اس لیے کہ پہلے جھٹلاتے رہے تھے۔ اللہ منکروں کے دلوں پر اسی طرح مہر لگا دیتا ہے۔ حقیقت ہے کہ ان میں اکثر میں ہم نے عہد کے پاسداری نہیں دیکھی، بلکہ اکثر عہد کو توڑنے والا ہی پایا۔ ان قوموں کے بعد جن کا ذکر اوپر ہوا، ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس رسول بنا کر بھیجا، مگر انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور ان نشانیوں کا انکار کیا۔ پھر دیکھو ان فساد پیدا کرنے والوں کا انجام کیا ہوا۔ موسیٰ نے کہا اے فرعون، میں جہانوں کے پروردگار کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، مجھے یہی چاہیے، میں ایسی تحریر ہوں کہ خدا کی طرف سے حق کے سوا کوئی بات نہ کروں، تمہارے پروردگار کی طرف سے میں تمہارے پاس اپنے اس منصب کی سری نشانی لے کر آیا ہوں، سو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے دو۔ اس نے جواب دیا اگر کوئی نشانی لے کر آئے ہو پیش کرو، اگر تم سچے ہو۔ اس پر موسیٰ نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دی تو یکایک وہ ایک جیتا جاگتا اژدہا بن گیا۔ جو لوگ پہلی دفعہ قرآن مجید کو پڑھ رہے ہیں ان کے لیے یہی بات ہے کہ بنی اسرائیل مصر میں آباد تھے اور وہ غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے، فرعون ان پر بہت ظلم و ستم کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ ان کی تربیت کرو، اپنی قوم کی تربیت کرو، اور فرعون سے کہو کہ ان کو غلامی سے آزاد کر دے تاکہ میں اپنی قوم کی جا کے تربیت کر سکوں اور انہیں اللہ کا بندہ بنا سکوں۔ تو اس کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین سے واپس آ رہے تھے تو انہوں نے ایک روشنی دیکھی، ایک غارہ دیکھا صحرائے سینا میں۔ تو انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ جاؤ تم نہ بیٹھو، میں آگ لے کر آتا ہوں، ہم آگ جلائیں گے اور کچھ کھانا کھائیں گے، سردی کم کریں گے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس آگ نور کے پاس گئے تو اللہ نے کہا اے موسیٰ، یہ میں ہوں تیرا پروردگار اور میں تجھے نبوت پر فائز کرتا ہوں،
تو فرعون کے پاس جا اور اس کو کہے کہ میرے بندوں کو چھوڑ دے اور میں ان کو لے کر کسی دوسرے علاقے میں چلا جاؤں. لیکن فرعون اس نے کہا کہ یا اللہ فرعون تو بڑا ظالم ہے, وہ تو میری بات نہیں سنے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا تھا, عصا تھا. اللہ نے کہا کہ اس کو موسیٰ زمین پہ ڈال. تو جب حضرت موسیٰ نے وہ عصا زمین پہ ڈالا تو بہت بڑا سانپ بن گیا, جسے دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے. پھر کہا کہ اے موسیٰ اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ڈال, اور وہ چمکتا ہوا روشن سورج کی طرح نکل آئے گا. یہ دونوں نشانیاں لے کر جاؤ اور ان کو قائل کرو. تو یہ انہوں نے کہا میں سری نشانی لے کر آیا ہوں, سب بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے دو. اس نے جواب دیا اگر کوئی نشانی لے کر آئے ہو تو پیش کرو اگر تم سچے ہو. اس پر موسیٰ نے اپنی لاٹھی زمین پہ ڈال دی تو وہ سانپ بن گیا. اس نے اپنی آستین سے ہاتھ کھینچا تو دیکھنے والوں کے لیے دفتن چمکتا ہوا نکلا. فرعون کی قوم کے سرداروں نے یہ دیکھا تو کہا یہ شخص تو بڑا ماہر جادوگر ہے, تمہیں تمہارے ملک سے نکال دینا چاہتا ہے, تو بتاؤ کیا رائے ہے؟ پھر سب نے فرعون کو مشورہ دیا کہ ابھی اس کو اور اس کے بھائی کو ٹال دیجئے اور تمام شہروں میں اعلان کرنے والے لوگ بھیجیے کہ وہ ماہر جادوگروں کو اکٹھا کر کے آپ کے پاس لے آئیں. چنانچہ ایسے کیا گیا اور جادوگر فرعون کے پاس آئے. انہوں نے کہا اگر ہم جیت گئے تو ہمیں کیا ملے گا؟ فرعون نے جواب دیا ہاں ضرور, تم ہمارے مقربین میں شامل ہو. انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا توڑ کرنے کے لیے اپنے شہر سے سارے جادوگروں کو بلایا. اس پر جادوگروں نے کہا اے موسیٰ تم اپنا عصا پھینکو یا ہم پھینکتے ہیں؟ اس نے کہا تم ہی پھینکو. چنانچہ جب انہوں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں پھینکی تو ان پر لاٹھیاں اور رسیاں پھینکی تو لوگوں کی آنکھیں بند گئیں اور ان پر دہشت طاری ہو گئی اور بڑا زبردست جادو بنا لائے. ہم نے موسیٰ کو اشارہ کیا اپنا عصا پھینکو. موسیٰ نے جب اپنا عصا پھینکا تو ان کے اس طلسم سے نکلتا چلا گیا جو وہ بنائے لائے تھے. تو حق ظاہر ہوا, جو کچھ وہ کر رہے تھے سب باطل ہو گیا, اور انہوں نے سارے حضرت موسیٰ کے سامنے جادوگروں کی ساری لاٹھیاں چھوٹے چھوٹے سانپ بن گئے تھے وہ کھا لیا. اور اس کے ساتھ ہی اس روز وہاں مغلوب ہوئے اور ذلیل ہو کر رہ گئے, اور جادوگر خدا کی اس نشانی دے کر سجدے میں گر گئے. جس کو سچائی اپروچ کرتی ہے وہ سچائی قبول کرنے میں ایک سیکنڈ نہیں لگاتا. یہ اچھے انسان کی پہچان ہے. جو سچائی ایک بالکل صاف ستھرے دل کو اپیل کرتی ہے وہ فوراً قبول کر لیتا ہے, لیکن جو ضدی اور ہٹ درم ہوتے ہیں وہ کبھی بھی اپنے تکبر کی وجہ سے سچائی کو قبول نہیں کرتے, وہ ادھر ادھر ٹال مٹول کرتے ہیں. لہٰذا سارے کے سارے جادوگر ایمان لے آئے اور اللہ کے سامنے سجدے میں گر گئے. انہوں نے بے اختیار کہا ہم جہانوں کے پروردگار پر ایمان لائے, موسیٰ اور ہارون کا پروردگار ہے. اور انہوں نے کہا تو میری اجازت کے بغیر اس پر ایمان لائے, یہ ضرور تمہاری سازش ہے جو تم لوگوں نے اس شہر میں اس لیے کی کہ اس کے باشندوں کو وہاں سے نکال دو. تو اس کا نتیجہ تمہیں ابھی معلوم ہو جاتا ہے. میں تمہارے ہاتھ پاؤں بے ترتیب کاٹوں گا, پھر تم سب کو لازماً سولی پہ چڑھاؤں گا. انہوں نے جواب دیا پھر کیا ہے, ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹیں گے. تم صرف اس لیے غصے میں آ رہی ہو. ہمارے پروردگار کی نشانیاں جب ہمارے پاس آ گئی تو ہم اس پر ایمان لے آئے. پروردگار, یہ جادوگر کہہ رہے, پروردگار تو ہم پر صبر کا فیضان عطا فرما. ہمارے ہاتھ پاؤں کو یہ کاٹنے لگا ہے, ہمیں سولی دینے لگا ہے. یا اللہ اس راہ میں ہم پر صبر فرما, اور اس حال میں ہمیں دنیا سے اٹھانا کہ ہم مسلمان. ربنا افرغ علینا صبرا, بڑی خوبصورت دعا ہے. ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. اے اللہ تو ہم پر صبر کا فیضان کر دے اور اس حال میں اس دنیا سے اٹھانا کہ ہم مسلمان ہیں. فرعون سے اس کی قوم کے سرداروں نے کہا کیا تم موسیٰ اور اس کی قوم کو اسی طرح چھوڑے رکھو گے کہ ملک میں فساد پیدا کریں, تمہیں اور تمہارے معبودوں کو ٹھکرائیں؟ فرعون نے کہا ہم ان کے بیٹوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ماریں گے, ان کی عورتوں کو اپنی خواہشات کے لیے زندہ رکھیں گے. حقیقت یہ ہے کہ ہم ان پر پوری طرح حاوی ہیں. اس پر موسیٰ نے اپنی قوم کو نصیحت کی کہ تم اللہ سے مدد چاہو اور ثابت قدم رہو. زمین اللہ کی ہے, وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے زمین کا وارث بنا دیتا ہے, اور یاد رکھو آخر میں کامیابی انہی کی ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. انہوں نے کہا ہم تمہارے آنے سے پہلے بھی ستائے گئے, تمہارے آنے کے بعد بھی ستائے جا رہے ہیں. بنی اسرائیل بھی بڑی گندی قوم تھی, بہت نافرمان تھی. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ موسیٰ ان کو تکلیف سے نجات دلانے کی کوشش کر رہے ہیں.
बल्कि उन्होंने उल्टा ये कहना शुरू कर दिया कि तुम्हारे आने से पहले भी ये हमारे बच्चों को मारता था, तुम्हारे आने के बाद भी नई मुसीबतों का दौर शुरू हो गया। मूसा ने जवाब दिया, उम्मीद है कि तुम्हारा परवरदिगार तुम्हारे दुश्मन को हलाक करे, तुम्हें जमीन में इक़्तिदार अता फरमाए, फिर तुम्हें देखे कि तुम कैसे अमल करते हो। हमने फिरौन के लोगों को कहत में पैदावार की कमी में मुब्तला किया ताकि वो मुतनब्बे हो, लेकिन हुआ ये कि जब इनके दिन आते तो कहते ये हमारा हक है, और बुरे दिन आते तो उसको मूसा और उसके साथियों की नहुसत समझते थे। सुनो, इन लोगों की नहुसत अल्लाह के पास है, मगर इनमें से अक्सर नहीं जानते। इन्होंने यही कहा कि तुम कोई भी निशानी ले आओ कि इससे हमें सैरज़दा करो, हम तुम्हारी बात मानने वाले नहीं। सो उन पर तूफान भेजा, टिड्डियां, जुएं, मेंढक, खून बरसाया। ये मुख्तलिफ वक्तों में अल्लाह ताला ने फिरौन और उसकी कौम पर छोटे छोटे अजाब भेजे ताकि उनको तनब्बो हो कि मूसा जो है वो अल्लाह का सच्चा है। तो उन्होंने कभी जुएं उनके पास आ जाती, कभी मेंढक उनके बिस्तरों पे उठने लग जाते, कभी पानी की जगह खून ही खून हो जाता। ये सब निशानियां थी बनी इसराइल के सहीफों में, जिनकी हमने तफसील कर दी। इस पर भी वो तकब्बुर करते हैं, और हकीकत ये है कि वो मुजरिम है। जब उन पर आफत टूटती तो कहते हैं मूसा अपने परवरदिगार से, तुम उसका अहद की बिना पर जो उसने तुमसे रखा हमारे लिए दुआ कर, और अगर आफत तूने हमसे हटा दी हम जरूर ईमान लाएंगे। ये फिरौन और उसकी कौम के लोग करते थे कि जब अजाब आता था तो कहते थे कि ए मूसा इस अजाब को टाल दे, हम जरूर ईमान ले आए और बनी इसराइल को भी जरूर तुम्हारे साथ जाने देंगे। फिर जब कुछ मुद्दत के लिए जिस तक उन्हें बिलाखिर पहुंचना था वो आफत उनसे हटा देते तो उसी वक्त वो अहद को तोड़ देते। सो हमने इनसे इंतकाम लिया, इन्हें समंदर में गर्क कर दिया, इसलिए कि इन्होंने हमारी निशानियों को झुठलाया और इनसे बेपरवाह रहे। इसके बरखलाफ जो दबा के रखे गए थे, हमने उन्हें जमीन के मशरिक और मगरिब की वसअतों का वारिस बनाया, जिसमें हमने बरकतें दी, यानी बनी इसराइल को फिर हमने बड़ा अरूज दिया। बनी इसराइल तुम्हारे परवरदिगार का वादा शायद इस तरह पूरा हुआ क्योंकि वो साबित कदम रहे। हमने फिरौन और उसके कौम का सब कुछ बर्बाद कर दिया जो वो अपने शहरों में बनाते और जो कुछ देहात के बागों, खेतों और बेलों पर चढ़ाते। ठीक है जी, ये हमारा 137 नंबर आए तक हमने पढ़ा। इंशाल्लाह कल हम इसको मुकम्मल कर लेंगे। अकूल कौली हाज़ा वस्तगफिरुल्लाह ली लकुम लिसाइरिल मुस्लिमीन।